बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह एक नया रुख मिल गया है। इंशाल्लाह यहाँ से बात कि हमारा मुनाज़िर खुर्रम साहब अपना नजरिए खिलाफत साबित करेंगे। यही बात है। तुम्हें नजरिए खिलाफत के एतबार से सिर्फ इंशाल्लाह 4 सवाल कितने? 4 शियों के अकीदे में क्या नबुवत से बारात है, चाहे हुकूमत करे चाहे खिलाफत शियों के यहाँ नजरिए खिलाफत में जो हजरत अली मुर्तजा से लेकर हजरत महदी तक जो कहते हैं 12 इमाम हैं, 12 खुलफा हैं, क्या शियों के नजदीक वो आप अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल हैं? सवाल ये पहला जवाब दें। नजरिया खिलाफत में बात कर रहा हूँ ना, खिलाफत के नजरिए में क्या आप बताएं ना? मैं बताऊँ सवाल मेरा है ना, बताए ना। सवाल आपका ये होना चाहिए, आपका नजरिया खिलाफत क्या है? सवाल आपका ये होना चाहिए, आपका नजरिया खिलाफत क्या है? हाँ, ये सवाल। वाह वाह जानियो साहब, वाह जानियो साहब, पूछा है नहीं सवाल। नजरिया खिलाफत में बात कर रहे हैं और सवाल जिंदगी कर रहे हैं। पहले नजरिया तो पूछो, बुनियादियात की जाती है, मबादियात पे बहस हो रही है जी। इस सवाल में मैं इस मुनाज़रे से हटके जवाब दे दूँ। हटके क्यों जवाब दे? आप सवाल करने का वो से मैंने बात किया, आपसे नहीं किया। आप देख चलो ठीक है। आपका जो सवाल है पहले आपसे सवाल का जवाब आपकी ये किस तरह की बात है? अच्छी बात है ना, यही जवाब देंगे। ये किस तरह ठीक है, ये तरह और अच्छी बात है ना, यही जवाब देंगे। ये किस तरह ठीक है, ये तरह और देखो जवाब दे। सवाल ये था कि भाई सवाल ये उनसे दोहराए नहीं, जवाब दे रहा हूँ, सब मालूम है, आप तो उनकी फिक्र ना करें, मुझे जवाब देने तो इस पे कहा कि नबुवत से नहीं, ये इतना मसला है। दूसरा सवाल, क्या आपके 12 जो खुलफा हैं तमाम सहाबा से अफजल हैं? हाँ, तमाम सहाबा से अफजल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो भी सहाबा, हाँ वो तो यार आयमा के अलावा जो भी उम्मत में मुसलमान आप अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है। हाँ चल रहा है, सही नजरिए खिलाफत पे चल रहा है। हाँ वो नजरिया खिलाफत पे चल रहा है, चल रहा है। इतनी देर में उस पे खिलाफत बिला बदल पे कैसे चल रहा था, अब ये नजरिया खिलाफत पे चल रहा है। ये नजरिया खिलाफत के अलावा हर बात है। हो गए भाई, दो जवाब। इनका सर आ रहा था बीच में, ये येलो टोपी। पहला सवाल हो गया, तीसरा सवाल। हाँ यही मसला हो, जब ये गलती किधर आया। जो भी 24 घंटे बैठेंगे, 24 घंटे बातें करेंगे। आप बात को करने आ रहे आज जल्दी में पहला सवाल मैंने किया कि खिलाफत नबुवत से अफजल है या नहीं है, कहा दूसरा मैंने सवाल किया क्या तमाम साहब तमाम उम्मत से 12 जो खुलफा हैं आपके वो क्या अफजल है? खुर्रम साहब ने कहा हाँ। ठीक है, तीसरा सवाल, फिर चेहरा आधा है, आधा है उनका पूरा एपिक में। तो अब मैं
खिलाफत और नबूवत में क्या फर्क है? آپ کے یہاں نظریے خلافت اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ نبوت نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام شرع دینا. نبوت نام ہے احکامات شرع خدا کے دینا. خلیفہ یہ احکامات شرع مثال کے طور پر ایک نبی خلیفۃ اللہ بھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دونوں مسئلہ نبوت اور میں جواب دے رہا ہوں. فرق بتا دیا آپ کو, وہ احکامات شرع لیتا ہے. لگانے میں احکامات شرع لیتا ہے. خلیفہ اگر وہ نبی ہے اس کے بعد دونوں مطلب فرق کیا ہے یہ پوچھ رہا ہوں. اگر وہ نبی نہیں ہے خلیفۃ اللہ نبی نہیں ہے خلیفہ اور نبی میں کیا فرق ہے؟ بتا دیا کہ اگر وہ نبی نہیں ہے تو احکامات شرع نہیں لے گا. نہیں لے گا, یہ کام شریعہ نہیں لیتا اور وہ لے گا. یہی فرق ہے نا صرف. احکام شرع خدا سے نہیں لیتا. خلیفہ احکام شرع خدا سے نہیں لیتا. نبی نہیں ہے اگر نبی نہیں تو شیعوں کے ہاں امام 12 نہیں رکھتے. امام کو میں نہیں کہہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 نہیں, تمہارے یہاں امام 12 ہیں رکھتے ہیں. اسی کا جواب دے رہا ہوں. میں رسول سیدھا اللہ نہیں 12 ہیں تیرا تمہارے امام. میں نے اس کا جواب دے دیا. یہ کون بتا رہا ہے 12 ہیں تیرا ہے اسی کا جواب دے رہا ہوں. دینا رسول اللہ کے بعد 12 بات کا نہیں پوچھ رہا. تو پہلے تمہارے کتنے امام ہیں شیعوں کے؟ کتنے کیا امام ہیں؟ ہمارے تو حضرت ابراہیم جی ہمارے امام نہیں ہیں. بتا نہیں تو کتنے ہو گئے یہ رسول اللہ کے بعد تمہارے کتنے بات کی میں تو اس کا جواب دے دیا. رسول اللہ کے بعد 12 ہے. امام بات کا نہیں پوچھ رہا, سوال ہے بات کا نہیں پوچھ رہے, شیعوں کے امام بات کا نہیں پوچھ رہے. میں شیعوں کے امام کی بات کر رہا ہوں. شیعوں کے رسول اللہ کے بعد 12 ہے. بات کا نہیں پوچھ رہا. بات پہلے کا پوچھ رہے. کیا آپ نے اسلام کے پہلے کا پوچھ رہے. پہلے کا پوچھ رہے. چاندیوں کا پہلے کا پوچھ رہے ہو. باقی کا پوچھ رہے ہو نا. نہیں 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 پہلے کا پوچھ رہے ہو. کہ شیعوں کے ہاں امام کے جواب دے دیا. رسول اللہ کے بعد 12 ہے. بات نہیں پوچھ رہا. تو بات کا نہیں پوچھ رہے تو پہلے کا پوچھ رہے ہو. آپ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. کتنے ہو 13 لکھیں. اگر اس کو ملا کے آپ بتاؤ ہمارا نظریہ آئمہ حسن عائشہ کے حوالے سے رسول اللہ کی بات کا ہے. یہ پوری رسول اللہ کے بعد خلافت جی خلافت کا مسئلہ ہے کیونکہ خلافت کا مسئلہ ہو رہا ہے تو جواب دے دیا رسول اللہ کے بعد 12 بات نہیں بات ہے. بات میں نہیں پوچھ رہا. میں تو بتا رہا ہوں آپ نہ پوچھ رہے ہو. آپ نہیں پوچھ رہے ہو تو نہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم ان کے بعد کی بات کر رہے ہیں. بات میں پوچھ ہی نہیں رہا. کیوں نہیں رسول کی خلافت پر بحث ہو رہی ہے کیا؟ امام اس طرح کے سارے وہی ایک دائرہ اب کیا ہوگا. اب 1.5 گھنٹہ 12-13 او یار بھائی جواب دے دیا. رسول اللہ کے بعد 12 ہے انہیں کے اوپر بحث ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ کے جواب دے دیا رسول اللہ کے بعد 12 رسول اللہ کے بعد 12 رسول اللہ کے بعد 12 ہے. رسول اللہ امام الاولین و آخرین ہے. امام میں آتے نہیں آتے. امام الاولین و آخرین ہے. امام میں آتے ہیں تو امام الاولین و آخرین ہے. جب ہم اصطلاح میں بات کرتے ہیں چانڈیو صاحب کتنے ہو گئے؟ محترم چانڈیو صاحب پیارے چانڈیو صاحب ناراض نہ ہو غصہ نہ ہو. اگر آپ 4 روایتیں دیکھ کے آؤ سارے سوال اسی پہ بیس کرنی ہے تو علمی جواب بھی سن لو. جب تو میں جواب دے رہا ہوں نا چانڈیو صاحب پیارے چانڈیو صاحب جواب سن لو. جب امامت و خلافت پر بحث ہوتی ہے تو عموماً یہ بات ہوتی ہے رسول اللہ کے بعد اس زمین میں بحث اور پھر کہتے ہیں اب رسول اللہ کو شروع کر دیتے بتا دیا جناب رسول اللہ سمجھ رسول اللہ کو چھوڑ کے باقی ارے رسول اللہ کو ملا کے 13 ہوا نا. لیکن جب بات ہوتی ہے تو 12 کی بات ہوتی ہے ان کے بعد 12 پورا جملہ میرا لکھنا. بتا دیا 4 دفعہ بتا دیا وہ دارا کس لیے ہے. صرف وہی والا پرانا والا
نہیں پہنچ جائے گا. کچھ 4 گھنٹے حکومت اب بار بار یہ ہوگی کہ مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا. مہربانی آپ کی محبت. میں نے جواب دے دیا 4 دفعہ. تو میں نے جواب دے دیا چانڈیو صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا لو گے تو میرا ہے. ان کے بعد شیعہ کی بات بتا رہا ہوں. شیعہ عقیدہ میں بتاؤں گا, آپ نہیں بتاؤ گے. شیعہ عقیدے کے مطابق جب امامت پر بات کرتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ان کے بعد آنا ہے. اگر رسول اللہ کو ملا دو گے اور ان کو بھی انکلوڈ کرو گے تو 13 ہیں. یہ بات ہوتی ہے عموماً ان کے بعد کی. حضور علیہ السلام اس کا جواب دے دیا. امام الاولین و آخرین ہے. ہمارے 12 ائمہ کے بھی ائمہ ہیں. لکھو 13 ہو گئے تو ان کو ملا لو گے 13 ہو جائیں گے. تو شیعہ ملاتے نہیں ملاتے. اگر بتا تو دیا میرے بھائی, جواب دے دیا. ان کے بعد میں نہیں ملاتے, پہلے ان کی بھی بات کریں تو 13 ہو جاتے ہیں. شیعہ ملاتے نہیں ملاتے اماموں میں. بتا تو دیا آپ کو. بتاؤں ملانا کیا چیز ہوتی ہے. ملانا کیا چیز ہوتی ہے. شیعہ کیا ہوتا ہے ملانا کیا ہوتا ہے. یعنی کاؤنٹ کرتے ہیں اگر ان سے پہلے کی بات کر رہے ہو, اگر بات ان سے پہلے کی کر رہے ہو 12 ائمہ سے پہلے کی تو کاؤنٹ کریں گے, ورنہ نہیں کرنا. اب نمبروں میں بحث ہوتی ہے. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہو گئے 4 سوال بھائی. مان لیا عقیدہ ہمارا. آپ کو کتنی دیر تقریر کرنی ہے. نہیں آپ کو تقریر کرنا ہے. محترم میں ان سے کوئی بات نہیں, ہماری اتنی بات ہو گئی ہے. آپ کتنی دیر بات کریں. آپ کو کتنی دیر میں تشفی ہو جائے گی. 5 منٹ. 5 منٹ ہو جائیں گے. 5 آپ کریں گے. آپ 5 منٹ کر لو اگر آپ کو 5 منٹ. نہیں یہ شدھ ہوگا کہ کتنے منٹ میں بات کروں گا. یہ پہلے کیوں نہیں تھے. ابھی کر رہے ہیں نا. الحمدللہ پہلے کیوں نہیں تھے. پہلے کیا ہوا. پہلے مناظرہ نہیں ہو رہا تھا. پہلے مناظرہ نہیں ہو رہا تھا. بھائی یہ ریکارڈ کرو. بولنے پہلے مناظرہ ہی نہیں ہو رہا تھا. تو کیا کر رہے تھے بھائی. یہ میرا 2.5 گھنٹے کا جو وقت دیا آپ نے, یہ مناظرہ نہیں ہو رہا تھا. کرکٹ کھیل رہے تھے, فٹ بال کھیل رہے تھے, کیا کر رہے تھے بھائی. کیا حل ہے یار دوست. وقت ہے, وقت قیمتی ہوتا ہے. کھیل کھیلنے تھوڑی ہے یار. سنجیدہ بات کرنے آئے ہیں. تو میرے بھائی آپ کہہ رہے ہو 2.5 گھنٹے مناظرہ نہیں ہو رہا تھا. آپ حوالہ بھی پیش کر سکے, اب آپ کہہ رہے ہو مناظرہ بھی نہیں تھا. تو کیا ہو رہا تھا. سوالات کی چیز کیوں معذرت کے ساتھ یار آپ تمہیں مناظرہ پڑھا کے لاتے میرے بھائی. اگر مناظرہ نہیں ہو رہا تھا سوال کس ہفتے ہو رہے تھے. افسوسناک بات ہے. پہلی دفعہ زندگی میں ایسا مناظرہ دیکھ رہا ہوں. جہاں اصول مناظرہ نہیں ہوتا. یار آپ نے 4 سوال کرتا ہوں. 4 سوال پہلے یہ مناظرہ بعد میں ہو رہا ہے. یہ کون سا قانون ہے یار. جتنے ابھی ہوا غلط تو ٹھیک ہے. 4 سوال پہلے نہیں ہے, مناظرہ بعد میں. جہاں سے بھائی کون سا ہو رہی ہے. آپ کو کوئی تکلیف ہے. مجھے تکلیف ہے. آپ وقت ہے کرنے سے. آپ تو پہلے کرتے 5 منٹ ہے. 5 گھنٹے بعد آپ کو خیال کر رہے. نہیں پتا 5 منٹ غلط آپ کریں گے تو میں اعتراض تو کروں گا. اعتراض تو میں نے کہا 24 گھنٹے
पता नहीं भी नहीं बताया चलो भाई स्टॉप वॉच चला गया। स्टॉप वॉच आपका टाइम शुरू होता है अब। सबर करें खबर करें जब शुरू करेंगे अच्छा, आप भाई को पानी पिलाओ पानी पिलाओ भाई, बहुत गुस्सा हो रहा है। एक तरह से मांगना है, इतना गुस्सा हुए हैं आइंदा नहीं मांगूंगा ये करने का لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. کافی ٹائم سے ہمارا بحث چل رہا تھا. بہرحال میں نے فریق مخالف شیعہ کو ایک رعایت دے دی کہ جو تمہارا اصول ہے، جو تمہارا مرضی خلافت ہے، تم وہی ثابت کرو. خلافت بلا بس پر بس نہیں چل سکی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اسی پر کرو. پھر اس پر میں نے فریق مخالف سے آخر میں 4 سوالات کیے. ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ خلافت نبوت سے بالاتر ہے یا نہیں ہے. فریق مخالف نے کہا کہ اختلافی مسئلہ ہے. دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ تمہارے ہاں 12 خلفاء کا مقام جو ہے تمام صحابہ سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام کی تمام امت سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ فریق مخالف نے کہا کہ ہاں ہمارے 12 ائمہ کا شان تمام صحابہ سے افضل ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ حدید 27واں پارہ، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے کوئی بھی برابر نہیں اس کے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا. اور یوں تو خدا نے نیکی اور ثواب کا وعدہ سب سے کیا ہے. کلا وعد اللہ الحسنى. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ترجمہ فرمان علی ہے. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے مومنین بعد والوں سے افضل ہیں. ابھی میرا سوال غور سے سنیے خرم صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جن کو آپ 12 خلفاء کہتے ہیں، خلفاء امام علی کہتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت زین العابدین بھی ہے، حضرت جعفر صادق بھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تمام صحابہ سے افضل ہے. قرآن کہتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے مومنین کے برابر وہ نہیں ہیں جو بعد میں آئے. آپ کے 9 امام فتح مکہ سے پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں. میرا سوال یہ ہے قرآن سے ثابت ہے کہ فتح مکہ کے پہلے والے مومنین بعد والے سے افضل ہیں. قرآن سے ثابت ہے کہ تم جن کو ائمہ خلفاء کہتے ہیں 9 ائمہ سے بنص قرآن تمام صحابہ افضل ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا اور خرچ کیا. لہذا تم نے جو نظریہ خلافت میں یہ بات کہی کہ ہمارے 12 خلیفہ جو ہیں وہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں، وہ اس قرآن پاک کی آیت سے اختلاف رکھتا ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات بتا دوں آیت نمبر 10 سورہ حدید آیت نمبر 10. اس کے بعد فریق مخالف کے ہاں حضرت علی مرتضیٰ کی جو خلافت ہے اس کا جو نظریہ ہے وہ ہم سے جدا ہے. ہم صرف ان کے نظریے خلافت پر اعتراض کریں گے. خلافت بلا فصل کی بات نہیں کریں گے. نظریے
کے ذمہ ہے، شیعہ مناظر کے ذمہ ہے۔ اور اسی حوالے سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت علی المرتضیٰ اور جو آپ تمہارے شیعوں کا نظریہ خلافت ہے، کیا یہی نظریہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کا تھا؟ یہ ایک طرح سوال ہے۔ اگر تھا تو جواب طلب ہے، اگر نہیں تھا پھر بھی جواب طلب ہے۔ اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا نظریہ خلافت ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد 12 ائمہ ہوں گے، وہ منصوص میں اللہ ہوں گے اور وہ تمام صحابہ سے افضل ہوں گے، اور جو آپ نے کہا کہ اختلافی بعض انبیاء سے افضل ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ کام شروع ہے آپ خیریت سے یہ کہ آپ نے میرے ساتھ جو ہے ہماری گفتگو خلافت جناب آپ نے اس موضوع کے علاوہ دنیا بھر کی تمام باتیں کی، آپ سے آپ نے پوری گفتگو میں ایک روایت پیش کی، آپ اس کا ہمارا مانگا گیا، آپ کی صنعت نہیں پیش کر سکے۔ اس کے بعد جب آپ اس کی صنعت نہیں پیش کر سکے تو پھر آپ نے مزید سوالات کیے اور مزید آپ 2 گھنٹے لے لیے، 2.5 گھنٹے لے لیے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کہا مناظرہ شروع کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ مناظرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ حقائق کو مست کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جو حقائق ان کو واضح رہنے میں، جو ہمارا موضوع تھا اسی پر بات کر رہے ہیں، اور بات ہے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت یہی ٹاپک ہے، اور اس وقت ہم نظریہ خلافت کو واضح کر رہے ہیں، اسی ضمن میں، اسی بحث کے ضمن میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ خلافت کیا ہے۔ آپ نے 4 سوالات پوچھے۔ پہلی بات یہ کہ ہماری بحث ہو رہی ہے نظریہ خلافت پہ، نظریہ خلافت کو واضح ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے ضمنی سوالات کیے، میں نے ان کے لیے آپ کو جوابات دے دیا، آپ نے اس کے اوپر سوال کیا، آپ نے استدلال کیا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ منکم کی زمین کس کی طرف لگتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ منکم کی زمین کس کی طرف خطاب کس سے ہوگا؟ منکم سے یہاں کون مراد؟ یہ باتیں آپ نے کرنی، پہلے آپ اس کو دلائل سے واضح کرو گے کہ منکم سے مراد جمی حکمت یہاں، ٹھیک ہے؟ تب اس کے بعد آپ کی دلیل بنے گی۔ منکم میں یہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اسلام لائے سب سے پہلے، اور جو اس کے بعد لے کر آئے، جنہوں نے اسلام اور قتال کیا سب کے بعد، جب مسلمانوں کو فتح مبین نصیب ہوئی اس کے بعد۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں۔ جو گروہ اس سے پہلے انفاق کر چکا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے قتال کر چکا، وہ گروہ، اور اس کے بعد فتح کے بعد جو لوگ اسلام نہیں کرے، جنہوں نے اس کے بعد قتال کیا اس کے بعد اسلام، یہ دونوں گروہ کا ٹھیک ہے۔ جو پہلا والا گروہ اس کو چلی جائے، کیونکہ وہ جب اسلام فتح ہو گئی، اتھارٹی قائم ہو گئی، تو بہت سارے لوگ اسلام لانے پہ مجبور ہو گئے، اس کے بعد آپشن نہیں تھا جب رسول اللہ مکے میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے پہلے اسلام لے کر آئے، جنہوں نے اس سے پہلے قتال کیا، تو حالات دیکھے، ان حالات کا قتال کیا، ان کا اس گروہ میں جو بعد میں اسلام لے کر آئے وہ مقابل۔ لیکن وہ لوگ جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں، جو پیدا ہی مسلم گھرانے میں ہوں، یہاں پہ ان سے کمپیریزن ہی نہیں ہو رہا۔ کمپیریزن ان دو گروہ کے درمیان ہے جو فتح سے پہلے اسلام لے کر آیا، فتح سے پہلے انفاق کیا، فتح سے پہلے قتال کیا، اور وہ گروہ جو کہ فتح کے بعد اسلام لے کر آیا۔
فتح کے بعد قتال کیا، فتح کے بعد انفاق. جس دوروں نے پہلے یہ کام کیا ہے، ظاہری بات ہے اسلام کا تسلط اس وقت تک مکمل طور سے حکومتی سطح پہ قائم نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب فتح مکہ ہو گئی تو مسلمان مکہ مکرمہ پہ بھی داخل ہو گئے، وہاں پہ بھی ان کی اتھارٹی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو گئی. تو اب اس کے بعد جو لوگ اسلام لے کر جنہوں نے اس کے بعد دین اسلام کو قبول کیا، ظاہری بات ہے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت اسلام کو قبول کیا تھا جب ابھی مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں کہا جائے، اپنی مکہ پہ نہیں تھا، اور اس کے باوجود وہ اسلام لے کر آئے، تو ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے بعد میں اظہار اسلام کیا. البتہ شرائط تو انہوں نے پہلے انفاق کیا اور قتال کیا ہو، یہ مطلقاً سب کی فضیلت نہیں ہے. ان شرائط کے ساتھ کہ پہلے قتال کیا ہو، پہلے انفاق کیا ہو، پہلے ایمان لائے ہو، رسول اللہ کی پیروی کی ہو، اس کے بعد ان دونوں کا کمپیریزن. جی جناب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صدق اللہ العلی العظیم. فریق مخالف خرم صاحب نے میری تقریر کے جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں نے جو آیت پیش کی ہے اس میں ان کا کیا مطلب. ظاہر بات ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. یہاں پہ واضح بات ہے کہ یہ کتاب فتح مکہ کے بعد والے مومنین سے ہے کہ تم ان کے برابر نہیں. اور اس کا اقرار خود خرم صاحب نے ایک وجہ بتا کر الحمدللہ واضح کر دیا کہ کیا وجہ ہے کہ فتح مکہ کے پہلے والے مومنین فوج والے بہتر ہیں. یہ وجہ بتائی کہ فتح مکہ سے پہلے حکومت نہیں تھی، وسائل تھے، اور حکومت قائم ہو گئی فتح مکہ کے بعد، اس کے بعد وسائل کم ہو گئے، لہٰذا بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں. یہی بات سچ میں فرمانے نے لکھی ہے تفسیر میں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد والے پہلوں والے کے برابر ہو سکے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مصیبتیں تھی، مسائل تھے، اس کے بعد آسانی ہو. یہ وجہ بتائیں انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو میں عبارت کر دوں. اس کے بعد خرم صاحب نے یہ ایک بتایا کہ شرائط کے ساتھ کہ جس نے پہلے قتال بھی کیا ہو، انفاق بھی کیا ہو. الحمدللہ فتح مکہ سے پہلے ایک نہیں کافی صحابہ کرام سے جنہوں نے قتال بھی کیا، انفاق بھی کیا. چلو مثال لے لیتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قتال بھی کیا ہے، انفاق بھی کیا ہے. اگر نہیں کیا تو آپ بتا دینا. ابھی میرا سوال وہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا اور انفاق کیا ان کا مقام بعد والوں سے افضل ہے، اور شیعہ کے ہاں جن کو امام کہتے ہیں 9 پیدا ہی فتح مکہ کے بعد میں ہوئے، حضرت امام زین العابدین سے لے کر حضرت مہدی تک. تو جب وہ پیدا ہی بعد میں ہوئے فتح مکہ سے، اور حضرت امیر حمزہ فتح مکہ سے پہلے ہیں، انہوں نے پہلے خرچ کیا، پہلے قتال کیا. جو بعد میں پیدا ہوئے تو ظاہر انہوں نے بعد میں قتال کیا، بعد میں انفاق کیا. تو نص قرآن ثابت کرتی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے مومنین بعد والوں سے افضل ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین العابدین سے بھی افضل ہیں، حضرت جعفر صادق سے، حضرت امام باقر سے، حضرت مہدی سب سے افضل ہے. یہ جسے قرآن ثابت کرتی ہے. ابھی تک مجھے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دے بھی نہیں سکتے. اس کے بعد میں نے سوال کیا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جو آپ کا نظریہ خلافت ہے، نظریہ خلافت واضح ہو رہا تھا،
بات سیدھی ہے، اس میں نظریہ خلافت کی بات نہیں تھی، وہ ہٹ گئی، یہ بات آ گئی. اور کیوں آ گئی؟ خرم صاحب کی کہ کہنے پر یہ بات آ گئی کہ نظریہ خلافت پہ بحث کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے نظریہ خلافت پر جو تمہارا عقیدہ ہے، کتنے صحابہ کرام اس کو مانتے تھے؟ دوسرا میرا سوال یہ تھا. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ خلیفہ بلا فصل، آپ کا جو نظریہ خلافت ہے، نظریہ خلافت ہے، حضرت علی المرتضی سے لے کر حضرت مہدی تک جو آپ 12 ائمہ مانتے ہیں، کیا وہ سب کے سب آپ علیہ السلام کے برابر ہیں یا آپ علیہ السلام سے کم رتبہ رکھتے ہیں؟ جبکہ ثابت ہو چکا کہ آپ علیہ السلام کو کیا حضرت امیر حمزہ سے بھی افضل نہیں ہے. اگر آپ کا جواب آ گیا تو انشاءاللہ بعد میں بھی حوالہ جات پیش کروں گا کہ حضرت امیر حمزہ کو کیا معاذ اللہ آپ انبیاء علیہ السلام سے اجماعی طور پر شیعہ اماموں کو نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے کہ صحابی سے افضل نہیں، آپ تو ان کو تمام انبیاء سے افضل معاذ اللہ سمجھتے ہیں. انبیاء تو کیا نظریہ امامت اور خلافت میں شیعوں نے لکھا ہے، میں انشاءاللہ حوالہ جات پیش کروں گا کہ وہ معاذ اللہ الہ کی طرح ہیں. ہو گیا اور محترم جناب کانڈی صاحب، دوبارہ سوال دوہرا. میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ قرآن کریم میں من ان کی ضمیر کس کی طرف لٹتی ہے. آپ نے 5 منٹ اپنی تقریر میں سرے سے اس موضوع پر کوئی بات ہی نہیں. آپ سے جو سوال پوچھا جائے برائے مہربانی آپ سے درخواست کی ہوگی کہ جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ من کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے. اگر من کی ضمیر اصحاب رسول کی طرف پلٹ رہی ہے اور انہی کی طرف پلٹ رہی ہے تو جناب محترم پھر یہ تقابل ہے صحابہ کے درمیان، اور صحابہ کے درمیان وہ گروہ جو کہ فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر آیا، قتال کیا، انفاق کیا، وہ گروہ، اور صحابہ کا وہ گروہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لایا، ایمان لایا، قتال کیا. ان دونوں کے درمیان اللہ نے فرق کو واضح کیا ہے کہ وہ گروہ جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو بعد میں فتح مکہ کے بعد اصحاب رسول کا گروہ اسلام لے کر آیا ہے اس کی فضیلت کم ہے. آیت قرآن اس سے بحث کر رہی ہے. آیت قرآن تمام امت کی بات ہی نہیں کر رہی. اس کو نص قطعی سے ثابت کریں کہ پوری امت کی بات ہو رہی ہے، پھر آگے بات کریں گے. میرا لوگ جتنا بھی ہے ختم کے اس کا جواب دیں. ابھی تو میں نے 3 سوال کیے تھے، 2 کو تو ٹچ ہی نہیں کرتے، ایک کیا نہیں، چلو ٹھیک ہے ایک بات کرتے. میں نے سوال کیا لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی برابر نہیں، من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے پہلے فتح سے پہلے خرچ کیا، وقاتل ہوتا ہے. پہلے بیان کر چکا ہوں، اس سے مراد آپ فتح مکہ سے بعد والے مومنین مسلمان ہیں، کیونکہ لفظ ہے، ایک پوائنٹ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے بعد والوں سے افضل ہیں. جب بعد ہو گئی تو قیامت تک بعد ہے، اور پہلے ہے تو پہلے ہے. آپ علیہ السلام کی امت کو خطاب ہے، بعد والوں سے خطاب ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. بعد کا لفظ ہے، جو بعد والے اور پہلے والے، فتح مکہ سے پہلے والے بعد والوں سے افضل ہے. قرآن کی نص بتا رہی ہے. اسے یہ مراد میں صرف صحابہ مراد ہے. آپ ایسی کوئی آیت دکھا دو جس میں تمہارے 9 اماموں کا شان حضرت امیر حمزہ سے افضل ثابت ہو، اس کے بعد یہ ثابت کر دینا کہ صحابہ کے علاوہ کسی تمام مومنین سے خطاب نہیں. آپ ثابت کر دو. میں نے تو آپ کے سامنے یہ ترجمے فرمانے دکھا دیا ہے جس میں واضح الفاظ ہیں کہ اس سے ثابت ہوا، اس سے ثابت ہے کہ فتح
حضرت صاحب قرآن صاحب نے کہا میں ختم کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، میں نے اس کا جواب دے دیا، پھر بات کر لوں جواب دے دیں۔ دوبارہ سوال کر رہا ہوں۔ چانڈیو صاحب نے ایک آیت پیش کی ہے سورہ حدیث کی تسمیہ میں۔ میں نے سوال کیا تھا اس سے پہلے اور میں نے اپنا وقت ختم کر دیا تھا کہ منکم کی زمین کس کی طرف لٹ رہی ہے؟ آیا اصحاب رسول کی طرف لٹ رہی ہے یا جمی امت کی طرف لٹ رہی ہے؟ اس پر دلیل پیش کریں کہ منکم کی زمین تمام امت کی طرف لٹ رہی ہے۔ اس پہ کیا نص ہے ان کے پاس؟ کون سی حدیث متواتر ہے؟ کیا اس سے دلیل پیش کریں؟ کیونکہ جب قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ جنہوں نے انفاق کیا، قتال کیا فتح مکہ سے قبل، وہ ان کے برابر نہیں ہے جنہوں نے بعد میں کیا۔ تو اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال جو کہ ظاہر قرآن ہے وہ یہ ہے کہ کمپیریزن ہو رہا ہے ان دو گروہوں کا، تقابل ہو رہا ہے ان دو گروہوں کا جو کہ رسول اللہ کی حیات میں اسلام لے کر آئے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، انفاق کیا ہے، اور ان میں ایک گروہ وہ ہے جو کہ فتح مکہ سے قبل اسلام لے کر آ رہا ہے، اس سے قبل انفاق کر رہا ہے، اس سے قبل قتال کر رہا ہے، جیسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، یہ جیسے امیر حمزہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک گروہ ہے جب اسلام آ جاتا ہے، جب اسلام کا سلطہ قائم ہو جاتا ہے تب اسلام کو قبول کرتا ہے، جیسے ابو سفیان اور اس کا خاندان۔ یہ دو گروہ ہیں اور بہت سارے لوگ اسی ضمن میں۔ قرآن کمپیریزن کر رہا ہے ان دو گروہوں کا، ایک وہ جو کہ فتح مکہ سے قبل اسلام لے کر آئے، انفاق کیا، قتال کیا، اور ایک وہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا کب؟ اس سے پہلے کفر کی حالت میں تھے، اسلام لے کر آئے، انفاق کیا، قتال کیا فتح مکہ کے بعد۔ ان دو گروہوں کا کمپیریزن ہے۔ محترم چانڈیو صاحب سے یہ حوالہ مانگا تھا کہ منکم کی زمین کس کی طرف پلٹ رہی ہے، پھر جناب نے آیت پڑھ دی، پھر ایک تقریر کر دی، پھر پچھلی باتیں بھی تذکرہ کر دی۔ اس بات کا جواب کہ منکم کی زمین کس کی طرف پلٹ رہی ہے ابھی بھی نہیں دیا۔ پھر سوال کرتا ہوں کہ منکم کی زمین کس کی طرف پلٹ رہی ہے، اس کے اوپر دلیل قائم اور برہان قائم کرو۔ وقت ہم آگے بات کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العلی القدیر۔ میں نے خرم صاحب فری کے مخالف شیعہ کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی، اس کے علاوہ 3 سوال کیے تھے، ان کی طرف تو جا نہیں رہے، اور میرے اسی سوال پہ بار بار ایک سوال کر رہے کیونکہ جواب نہیں آ رہا ان کو، بار بار کہ منکم کی ضمیر کدھر بھر رہی۔ میں نے ان کے سامنے شیعوں کی تفسیر ترجمہ فرمانے کی پڑھی ہے، جس میں بعض الفاظ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا ان کا مقام بعد والے مسلمانوں سے افضل ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بھی ایک اسی آیت سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ منکم کون ہے۔ منکم وہ ہے من انفق بعد وقاتل، من انفق جس نے بھی خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا۔ کیڑ تھوڑی ہے، کیڑ صرف یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے، پہلے بھی من اور بعد والوں میں بھی من، جنہوں نے پہلے کیا ایک نہیں، جو بھی ہیں فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ وہ بعد والے تمام مسلمانوں سے افضل ہیں۔ من انفق پہلے قبل اور بعد میں پہلے والے بعد والوں سے افضل، جس نے بھی خرچ کیا اور قتال کیا ان کا منصب، ان کا مرتبہ پہلے والوں سے افضل ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، اس کے لیے بھی حدیث سنا دوں، حوالہ سنا دوں، میں بعض الفاظ ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں ہے کوئی تم میں
خرچ کیا. کیا سناؤں؟ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا ان سے ان کا مقام کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا. آپ بتا دیں حضرت زین العابدین نے پہلے خرچ کیا یا بعد میں کیا؟ پہلے قتال کیا یا بعد میں کیا؟ اگر پہلے کیا ہے تو ثابت کریں، بعد کیا ہے تو نص قرآن ہی ثابت کرتی ہے پہلے بعد والوں کا افضل ہے. آپ کہتے ہیں نہیں آ رہا آپ کو جواب تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک انشاءاللہ دوسری آیت سناتا جاؤں، اقرار کرتے جائیں نہیں آ رہا انشاءاللہ. آیت کے بعد آیت پڑھیں گے. ابھی تو آغاز عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جب تک آپ نہیں آئیں گے نا میں تو آپ کو اس آیت سے آگے نہیں بڑھنے دوں. آپ 4 اور 10 آیتیں پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو اسی آیت پہ روک کے رکھوں گا. پہلے ایک بات کا جواب ہوتا ہے پھر باقی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے جو پہلی دلیل قائم کی ہے اس پہ برہان قائم کریں کہ منکم سے مراد پوری امت ہے. 2 تقسیم کی جا رہی ہے لیکن خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ کس گروہ کے درمیان یہ 2 تقسیمیں یہ بحث ہو رہی ہے؟ پہلے ایمان والے، بعد والے ایمان والے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. لیکن کون سا گروہ؟ صحابہ کا. صحابہ میں بھی یہ 2 گروہ ہیں یا پوری امت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ آیت ہے صحابہ کے بارے میں، منکم خطاب ہے صحابہ سے. مثال کے طور پہ سورہ توبہ کی آیت ہے قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم. تو آپ انفاق کریں، اپنی مرضی سے کریں یا مجبوری سے کریں، یہ آپ سے قبول نہیں ہوگا. اب یہاں پہ بھی منکم ہے. آیت نمبر 53 جی یہاں پہ بھی ہے منکم. تو بھائی منکم سے مراد کیا ہے؟ پہلے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. محترم مناظر صاحب پہلے اصول سیکھیں. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ زمین کس کی طرف پلٹ رہی ہے. اس سوال کے علاوہ باقی آپ دنیا کی ہر بات کا جواب دے رہے ہیں. منکم کا خطاب کس سے ہے؟ پہلے خطاب ثابت کریں کہ جمی امت سے، پھر دلیل قائم ہوگی. ابھی تک خطاب کس سے یہ ثابت ہی نہیں ہوا. منکم 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 تو بھائی کئی جگہ ہے قرآن میں. منکم سے خطاب کس کی طرف ہے یہ پہلے اہم بات ہے. اگر خطاب صحابہ کی طرف ہے تو ہمیں قبول ہے بات، ظاہری بات ہے. اصحاب رسول وہ لوگ، ان کی اگر 2 کیٹیگری کر رہے ہیں جو کہ دور رسالت میں اسلام لے کر آئے، ان کے 2 گروہ آپ بیان کر رہے ہیں. ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے لے کر آیا اور قرآن کے اندر جو بعد والے ہیں پھر بھائی بھائی ہیں، دونوں کو برابر کرنے کی کوشش سے تو آپ کرتے ہیں بھائی. بات یہ قرآن یہ کہہ رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہے. تو امام علی فتح مکہ سے قبل ایمان لانے والے ہیں، امیر معاویہ بعد میں ایمان لانے والے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ برابر نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے دونوں کے درمیان. محترم جناب موضوع قرآن کی آیت کا یہ ہے اور یہ قرآن بتا کے جا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ جناب والا محترم بعد میں کوشش نہیں کی چاہیے دونوں کو برابر کرنے کی. آپ نے اس کو امامت کے دن میں بیان کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ سننے میں ارے سر آپ کو آواز آ رہی ہے محترم. آپ شیئر سننا ہے پاپا بھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہم بھی شیئر بات اصل بحث یہ ہے کہ آیت قرآن میرا وجہ اگر لفاظی نہ کی جائے تو اصل میں قرآن کی آیت 2 گروہوں کا تقابل کر رہی ہے. ایک وہ اصحاب کا گروہ جو کہ فتح مکہ سے قبل اسلام لے کر آیا ہے، فتح مکہ سے قبل ایمان کو قبول کیا ہے. ایک وہ جو فتح مکہ جب درہ دیکھ لیا ہاتھ میں پھر اسلام لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے ارے بھائی آپ کے پاس ہو گئے 5 منٹ آپ کی بات. کوئی بات نہیں.
لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. بلکہ مخالف جو بار بار جواب دے رہا ہوں اس کو جواب نہیں آ رہا، فہم کا بات تو ہمارا ہے. منکم کی میں واضح بات کر چکا ہوں کہ منکم سے ثابت ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو بھی خرچ کرے وہ ان کے برابر ہے، ان کا مرتبہ شان مقام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا بعد والوں سے. من اس کی ضمیر ہے جو منکم ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل، تم میں سے کوئی برابر نہیں، ان کے برابر نہیں جنہوں نے خرچ کیا پہلے اور جتائے کیا فتح مکہ سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، وہ منکم کدھر جا رہا ہے بتا رہا ہوں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا ان کا مرتبہ مقام منصب بڑا ہے، ان سے کئی بڑھ کر ہے. کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد، ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا. وقاتلوا اور قتال کیا، یعنی فتح مکہ سے پہلے والے جو مومنین ہیں بعد والوں سے افضل ہے. واضح الفاظ ہیں، بالکل واضح الفاظ ہیں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے پہلے قتال کیا ان کا مقام منصب بعد والوں سے افضل ہے. من الذین انفقوا من بعد، بعد الفاظ من الذین انفقوا من بعد، بعد میں جو بھی خرچ کرے قیامت تک بعد ہے، اس میں کوئی قید نہیں. اگر قید ہے تو دکھا دو، کہیں بھی قید نہیں ہے. فریق مخالف نے آیت پڑھی کہ قل انفقوا طوعا وكرها لن يتقبل منكم، کہ تم خرچ کرو ظاہر یا خوشی سے کرو یا مجبوری میں، تمہاری خیرات قبول نہیں. جناب والا الحمدللہ سب سمجھ رہے ہیں یہ کتاب کن سے، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں. اس سے پہلے آپ 53 نمبر آیت پڑھ رہے تھے، یہ آیت نمبر 48 سے آپ پڑھتے تو شاید آپ کو یہ مطالبہ نہ ہوتا. یہ منکم کا کتاب کس سے ہے اور کیوں یہ یہاں پہ خاص ہے؟ اس لیے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے رہ جانے کی اجازت دیجیے اور مجھے بلا میں نہ پھنسائیے. اے رسول آگاہ ہو کہ وہ خود بلا میں اوندھے منہ گر پڑے اور جہنم کو کافروں کو یقیناً گھیرے ہوئی ہے. اس کے آگے دوسری آیت ہے، پھر آگے یہاں سے شروع ہے منافقین کا بیان جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد میں نہیں جا رہے تھے. وہی جب آئے خیرات کی تو اللہ نے فرمایا یہ خوشی دے دیں یا مجبور سے ان کا قبول نہیں. یہ بعض الفاظ یہاں بتا رہے، اگر آپ اس کو بڑھا دیں تو بتا دیں کہ آپ سے کتاب ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر اس آیت میں آپ مراد ہمیں کوئی کتاب اعتراض نہیں. اس آیت میں بعض الفاظ ہیں کہ فتح مکہ وائیں دے پہلے والے بعد والے بعد والے. انشاءاللہ آپ اس کو قید کر دیں، پھر بھی کوئی مسئلہ قید کر دیں، کہاں تک قید کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. اور آپ موضوع سے ہٹنے کے لیے کرتے ہیں کیا کریں؟ علی معاویہ بھائی بہن کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں. ہم برابر نہیں کرتے، ہم اس پر بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ موضوع تک چلا جائے گا. پھر بھی بتا دوں کہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شان میں مقام میں اعلیٰ ہیں، افضل ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا مقام حضرت امیر معاویہ سے افضل ہے. مگر بھائی بھائی کیوں کہتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن جو بھی ہیں مسلمان ہیں، بھائی ہیں. کس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے کس کا چھوٹا؟ کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کا مقام حضرت امیر معاویہ سے بڑا ہے، زیادہ ہے، کئی بڑھ کر ہے. مگر ایمان کی نسبت سے حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو بھائی بھائی کہتے ہیں. اس پر میں بحث زیادہ نہیں کروں گا، صرف آپ نے کہہ دیا میں نے آپ کو جواب دے دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کے بعد میرے 3 سوال کہتے ہیں، وہ پہلے ذکر کر چکا ہوں. وہ کیا تھے؟ میں نے یہ کہا یہ تمہارا جو نظریہ خلافت ہے
دوبارہ سے اپنی بات عرض کروں گا محترم چانڈیوں صاحب، جیسے آپ نے اس بات کا جواب دیا سورہ توبہ والی آیت کا، اور آپ نے کہا کہ منکم کی وضاحت پہلے ہو رہی ہے کہ منکم سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے خطاب کس سے یہ بات طے کی جائے گی، پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ خطاب کس سے ہوا۔ جس بھی گروہ سے خطاب ہو رہا ہے آیت میں، سورہ حدید کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے، ان خطاب جس سے بھی خطاب ہے ان کے دو گروہ، وہ ایک گروہ ہے ان تمام لوگوں کا جو کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کر آئے، اور ایک گروہ انہی لوگوں کا ہے جو فتح مکہ کے بعد۔ اب جب تک یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ منکم کا خطاب کس سے، تم سے مراد کون ہے، اس وقت تک آپ کی جو دلیل ہے وہ قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اگر منکم کی کم کی ضمیر اصحاب رسول کی طرف پلٹتی ہے تو اس کا مطلب ہے اصحاب رسول کے دو گروہ ہیں۔ اگر کم کی ضمیر پوری امت کی طرف پلٹتی ہے تو پھر پوری امت کے دو گروہ ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں یہ دوسری والی بات مراد ہے، لیکن اس کے اوپر دلیل کوئی نہیں دے رہا، من سے دلیل قائم نہیں ہوتی۔ من کا مطلب ہے یہ گروہ جس کا پہلے ذکر کر دیا گیا ہے اس کے دو گروہ ہیں، لیکن یہ کہاں ثابت ہوا کہ پہلے جس کا ذکر کیا گیا قوم ہے، اس سے مراد پوری امت ہے؟ یہ ابھی تک آپ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی سرے سے۔ اور رہ گئی جہاں تک بات فضیلت کی، برابری کی، محترم جناب چانڈیو صاحب، تو جو برابر کا نہیں ہے اسے برابری پہ آنا بھی نہیں چاہیے، اسے اپنے برابر والے پہ تلوار بھی نہیں اٹھانی چاہیے، اسے اس کے خلاف جنگ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ایسے بات ہے میرے بھائی کہ آپ کہیں کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے لیکن بعد والے کو ان کے اوپر تلوار اٹھانے کا حق ہے، ان سے جنگ کرنے کا حق ہے۔ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ قرآن کریم امت کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ اصحاب رسول میں سے جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر آئے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، یہ دونوں گروہ میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ آپ اس کو پلٹنا چاہ رہے ہیں پوری امت پر، اس پر دلیل دیں پہلے، اس کے اوپر دلیل چاہیے۔ صرف آیت بار بار پڑھنے سے دلیل نہیں ہے، آیت میں قوم کی ضمیر پوری امت پر پلٹ رہی ہے۔ سوال سن لیں، اس کا جواب چاہیے کہ قوم کی ضمیر پوری امت پر پلٹ رہی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یہاں پہ منکم کی ضمیر ان لوگوں پہ پلٹ رہی ہے جن پر رسول تلاوت کرتے تھے، نہ کہ پوری امت پر پلٹے گی۔ تو پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ منکم سے مراد کیا ہے۔ جب منکم سے مراد واضح ہو جائے گی، یا تو پوری امت یا اصحاب رسول، دونوں احتمالات۔ پہلا احتمال آیت کے ظاہر کے مطابق ہے کہ کمپیریزن ہو رہا ہے، تم میں سے جو پہلے لے کر آیا وہ جو بعد میں لے کر آ رہا ہے اسلام، تسلط قائم ہونے کے بعد یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص 100 سال بعد پیدا ہو ہی رہا ہے مسلمان گھرانے میں، اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا خامی ہے؟ ایک شخص اس کے پاس اسلام پہلے بھی پیش کیا گیا لیکن وہ اسلام نہیں لے کر آیا، اسلام کو اس وقت تک اس نے قبول نہیں کیا جب تک کہ اسلام کا تسلط قائم نہیں ہو گیا پورے جزیرہ عرب پر۔ آپ بتائیں بھائی، آپ بتا ہی رہے ہیں، آپ کی بات مان لیں گے، آپ جب بولیں گے تو مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ان سے نہ پوچھیں۔ تو جب ان لوگوں کے درمیان کمپیریزن ہے، ایک شخص پہلے ہی مسلمان گھرانے میں ہوا، اس کے ساتھ یہ صورتحال ہی نہیں تھی، اس کو کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ ایپل کو ایپل سے کمپیئر کرتے ہیں، چانڈیوں صاحب اورنج سے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح
فاتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العلی العظیم۔ خرم صاحب آیت پڑھنے پر آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ آپ بار بار پڑھنے پر اصرار کر رہے ہیں؟ بار بار پڑھ رہا ہوں، بار بار نیکیاں مل رہی ہیں، بار بار اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، آیت تو پڑھ رہا ہوں، پورا قرآن ہو رہی ہے۔ چاہیے آپ پورا قرآن پڑھیں۔ آپ نے کہا ثواب کماتے ہیں۔ بات چل رہی تھی منصب یعنی نظریے خلافت کی، آپ چلے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان پر نہ جائیں، ہٹ گئے۔ میں تو بالکل نہیں کیا گیا تھا، پہلے یہ بات حضرت امیر معاویہ کا جو لیا تھا وہ خرم صاحب نے لیا تھا، وہ سفیان کا باہر آپ نے امیر معاویہ کا ذکر کر دیا، اس کے بعد بات یہ ہے پھر میں نے ذکر کیا کہ خرم صاحب نے کہا یہاں پر 2 گروہ کا لفظ ہے، 2 گروہ کی کہتے میں بھی تو کرا 2 ہے، 3 میں نے کب کہا؟ ایک پہلے بعد والے قول من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، مکہ کے بعد میں جو بھی خرچ کرے اور قتال کرے، جہاں پہ بعض الفاظ ہے کام کا بھاگنے کی کوشش نہ کریں، پورا ہے تقریباً 15-20 منٹ مطالعہ کرتے ہیں پھر بھی بات کوئی کرتے ہیں۔ بات واضح ہے فتح مکہ سے پہلے والے مومنین بعد والوں سے افضل ہیں، اور اگر آپ کے لگاتے میں کہتا ہوں لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگا تو دو، پھر انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، وہ تو ہمارے سینے میں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ۔ بات یہ ہے فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان کی بات نہیں ہے، اس کا اسلام بعد والے 100 سال کے بعد مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا، ایمان لانے کی بات نہیں ہے یہاں پہ، جنہوں نے قتال کیا اور خرچ کیا، ایمان لایا کی بات نہیں۔ یہ اگلے بھی مومن ہیں جن کے لیے فیصلہ ہے، مسلمان تو ہیں مگر جنہوں نے پہلے قتال کیا اور خرچ کیا ان کا مقام بعد والوں سے افضل ہے، جیسے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جس نے ایک کھجور کا دانہ دے دیا، بعد والے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے ان کے برابر نہیں ہوتا۔ بہرحال میں